नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरत अल अनाम जो आयत हमने लास्ट वीक में कवर की थी वो थी 1 से लेके 6 तक। उनका रीकैप देखेंगे। इनका एक ओवरऑल जो थीम था वो ये था कि तौहीद और आखिरत के वाज़ेह दलाइल बयान किए गए हैं और जो लोग इनको झुटला रहे हैं वो इसका खमियाजा जल्द भुगत लेंगे। तो सूरत का आगाज अल्लाह ताला की हम्द से हुआ, इसके खालिक के कुल होने की हैसियत से। वही अकेला खालिक है इस कायनात का। वही है जिसने इंसान को मिट्टी से तख्लीक किया मगर इसकी एक मोहलत भी मुकर्रर कर दी, और वो मोहलत इसकी जिंदगी की भी है और एक बड़ी मोहलत तमाम इंसानियत के लिए कयामत तक की भी है। और इसके अलावा उम्मतों की भी एक अलग मोहलत होती है, मगर लोगों को शक है। हालांकि मिली हुई मोहलत का अर्ज खुद ये मतलब है कि ये एक ऐसा वक्त का वक्फा है जिसमें इंसान के अमाल का मुशाहिदा हो रहा है। वही जात कामिल इल्म भी रखती है और इंसान का खुला छुपा जानती है, यानी आमाल की अकाउंटेबिलिटी भी होगी। क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका कोई पर्पस होगा। अहले मक्का जो मुसलसल झुटलाने वाला या एराज करने वाला रवैया अपनाए हुए हैं, और ऑफ कोर्स अपने शिर्क की वजह से, वो अल्लाह ताला की आयत को लेकर और कयामत को और मौत के बाद उठने का मजाक उड़ाते हैं। और इनको भी एक दिन ऐसा आएगा कि अपने अमल पर पछतावा होगा, लेकिन वो इस पछतावे से बच भी सकते हैं, अभी भी मौका है, अगर उन अकवाम के हाल पर गौर कर लें जिन पर अल्लाह ताला का अजाब वाक़या हो चुका है, जबकि अहले अरब उनके अहवाल से वाकिफ भी हैं। अहले मक्का अपने गरूर की कैद में मालूम नहीं किस गलतफहमी या खुशफहमी का शिकार है। हालांकि ये उन अजाब ज़दा अक़वाम के मुकाबले में मुआशी और मुआशरती तौर पर काफ़ी कमज़ोर हैं। तो इनको गौर करना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने उन तहजीब याफ्ता तरक्की याफ्ता अक़वाम को मिलिया मेट कर दिया। वो कौन सी ऐसी हरकतें थीं, कहीं वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो कि उनके जवाल का भी सबब बन सकता है। अगली आयत जो कि हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह 7 से लेके 19 तक, उसमें हम देखेंगे कि अहले मक्का के कुछ एतराज़ात का जवाब अल्लाह ताला ने उनको दिया है, और ऐसा कि वो खुद लाजवाब होके रह गए। और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी है, अहले ईमान को भी तसल्ली है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का एहसास भी दिलाया है उनको भी, और जनरली सबको। देखेंगे कि वो किस तरह से है, और ये कि खैर और शर का मालिक सिर्फ वही अकेला रब है। और तौहीद की शहादत, शिर्क के इनकार की शहादत देने के लिए सिर्फ अल्लाह की गवाही काफी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन आयत नंबर 7 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ नज़्ज़लना अलैकल किताबन फी क़िरतासिन फलमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अगर हम आप पर एक किताब नाजिल करते कागज में, फिर वो उसे अपने हाथों से छू लेते, अलबत्ता वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया ये कहते कि नहीं है ये मगर एक खुला हुआ जादू। तो ये अब किस चीज का जिक्र हो रहा है, वो कौन सी किताब है जिसकी वो बात कर रहे हैं। अब आप एक और बात भी नोट कर लीजिए कि 7 से 11 जो आयत हम अभी पढ़ेंगे उसमें इन अहले मक्का के ना मानने के ये लोग जो उज़र और बहाने तराश रहे हैं उनके बारे में बात होगी। तो आयत नंबर 4 में एक बात गुजर चुकी है। अगर आप अपना आयत नंबर 4 अगर उसका तर्जुमा आप अपने सामने रख सकें, मैं उसका तर्जुमा आपके सामने रख देती हूँ। वमा तातीहिम मिन आयति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन। और नहीं आती उनके पास कोई निशानी उनके रब की निशानियों में से, मगर ये हैं कि उससे एराज करने वाले हैं। ये बात हम आयत नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि अगर इनके पास कोई भी निशानी आ जाए तो भी ये उसे इग्नोर ही करेंगे, हालांकि ये निशानियों की डिमांड करते हैं। तो उसी तस्वीर में जो आयत नंबर 4 में पेश की गई थी, ये आयत नंबर 7 मजीद रंग भर रही है। ये इनका एक मुतालबा था जो इस आयत में आया है, यानी एक शर्त थी
اب چونکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنائی جاتی تھی، کسی کتاب کی شکل میں تو وہ تھی نہیں، کتاب جس کو آج ہم جانتے ہیں تب بھی وہ کتاب کی شکل کیا ہوتی تھی، اس کو بک، بائنڈ ہوئی ہوئی بک جو دو جلدوں کے درمیان کاغذوں پر لکھی ہوئی ایک تحریر ہوتی، تو اس کی شکل میں تو نہیں تھی، نہیں تھا قرآن، اس لیے ان کو اعتراض تھا۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ بھی ہو جاتا اور یہ لوگ اس کتاب کو ہاتھوں سے ٹچ بھی کر لیتے، یہ لمسوہ لمس سے ہے، لمس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، یعنی ٹھیک ہے یہ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کا اگر جواب دے دیا جائے اور یہ کتاب ان کے اوپر نازل بھی کر دی جائے ویسی ہی جیسی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور پھر وہ اس کتاب کو ہاتھوں سے ٹچ بھی کر لیتے، اور ٹچ ہم جب ہم کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، چھوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک علم یقینی حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب بھی یہ نہیں مانتے، کیا بہانہ کرتے؟ یہ تو جادو ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو جادوگر ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت ہے 14 اور 15، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ سوری لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ وہ اس پر چڑھ جائیں، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ ان آیات کی صداقت میں یا ان کے دلائل میں کوئی کمزوری ہے، یا یہ کہ ان کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ ان کی ہٹ درمی اور تکبر، جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسی دلیل پر غور کرنے سے پہلے ہی اس حقیقت کے جو پیش کی جا رہی ہے اس کے انکار کا تہیہ کر رکھا ہے، اور اگر کوئی انسان اتنی ضد اور ہٹ درمی پہ اڑ جائے نا، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب ایک اور بات ذرا سوچیں کہ خود فرمائش کر کے کوئی چیز طلب کی جائے اور وہ سامنے آ بھی جائے اور انسان کہے کہ یہ تو جادو ہے، تو یہ ان لوگوں کی کیسی مکروہ ذہنیت کو واضح کرتی ہے یہ بات، اور صاف سمجھ میں آتا ہے کہ بہانے بنا رہے ہیں، کہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ آیت اہل مکہ کی ایک تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے، جس میں نمبر ون خود ان لوگوں کو ان کی اپنی بھدی تصویر دکھائی گئی ہے کہ یہ اصل میں تم لوگ ہو، یہ تمہاری اصلیت ہے، اور دوسری بات کہ اہل ایمان کا ایمان اور کردار اس آیت کو پڑھ کے مضبوط ہوتا ہے، جو کہ ایمان لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ، اور اس بات کا احساس کہ حق کی راہ میں انکار، فتنے اور اعتراضات آتے ہیں، لیکن ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں جم کر رہنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، کوئی اور اعتراض بھی آ رہا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا انزل الیہ ملک، انہوں نے کہا کیوں نہیں اس پر کوئی فرشتہ اتارا گیا؟ کس پر؟ علیہ میں ہی کی جو ضمیر ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار بھی دیتے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ تو ایک اعتراض ان کا کیا ہے ابھی یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، پہلے کتاب والا، اور اب کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو یعنی کہنے کا ان کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو اس کو اس کے ساتھ کم از کم آسمان سے ایک فرشتہ تو اترنا چاہیے تھا نا، جو لوگوں سے کہتا کہ دیکھو یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ یعنی ان کو اس بات پہ اتنا، ان کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ پوری کائنات کا مالک، جیسے ہم شروع میں وہ ہم نے آرگیومنٹ بلڈ کیا اسی کو سامنے رکھ کے، کہ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا، پھر انسان کی تخلیق کرنے والا، اس نے ایک پیغمبر بھیجا ہے، تو پھر اسے اسی طرح چھوڑ دیا بے یار و مددگار، پتھر کھانے کے لیے، گالیاں کھانے کے لیے چھوڑ دیا؟ اگر دنیاوی کوئی بادشاہ ہو اور اس کا بھی کوئی سفیر یا کوئی ایم این اے کسی جگہ پہ وہ بھیجے، تو ساتھ اس کے کوئی سٹاف ممبرز، کوئی سیکیورٹی آتی ہے، تو کم از کم ایک فرشتہ تو اس کے ساتھ آ جاتا جو اس کی حفاظت کرتا، جو اس کا روب بٹھاتا لوگوں میں، اور لوگوں کو بتاتا کہ دیکھو یہ اللہ کا رسول ہے، اور اسی طرح اس کے جو جو ہیلپ ہے وہ کرتا۔ تو یہ ان کو ایک وہ اعتراض ان کا یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ جواب کو پہلے سمجھ لیتے ہیں آج سے، کہ اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ تو پھر ان کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا اور پھر کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لینے کے لیے جو تمہیں یہ مہلت ملی ہوئی ہے نا، یہ اسی وقت تک ملی ہوئی ہے تمہیں جب تک کہ حقیقت غیب کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔
ورنہ جہاں غیب کا پردہ چاک ہو گیا پھر مہلت کا کوئی موقع نہیں رہنے والا. اور اس کے بعد تو کیا ہوگا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. جیسے فار انسٹنس موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو موت کے فرشتے نظر آنے لگ پڑتے ہیں، تو بس اس کے بعد تو مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے انسان کی. اس لیے دنیا کی زندگی ایک امتحان کا زمانہ ہے، اور امتحان اس بات کا ہے کہ تم حقیقت کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. اس کو دیکھے بغیر اپنا صحیح جو استدلال ہے وہ استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے فکر کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اس حقیقت تک پہنچتے ہو کہ نہیں. اور اس حقیقت تک پہنچ جانے کے بعد پھر اپنے نفس کو، اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھ کر اس حقیقت کے مطابق ڈھالتے ہو کہ نہیں، یعنی اپنا پھر عمل بھی درست کرتے ہو یا نہیں. تو امتحان تو پھر یہی چیز، اسی چیز کا ہے. تو اسی امتحان کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ غیب، جو وہ حقیقت جو غیب میں چھپی ہوئی ہے وہ غیب میں ہی رہے، یہی اس کی شرط لازم ہے. تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے اصل میں امتحان کی مہلت ہے، اور اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک کہ یہ غیب کا پردہ غائب ہے. جہاں غیب شہادت میں بدل گئی مہلت ختم ہو جائے گی اور امتحان کے بجائے بلکہ نتیجہ نکلنے کا وقت آ جائے گا. اب جیسے کہ وہ بات ہے نا کہ جو فرشتے نظر آ جائیں تو پھر مہلت نہیں ہوتی. تو فرشتے کب نظر آتے ہیں؟ کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد بھی مہلت ختم. اسی طرح فرشتے اترتے ہیں جب قوموں کو عذاب دیا جاتا ہے، جب عذاب دینے کے لیے اللہ کا حکم لے کے فرشتے آ جاتے ہیں پھر بھی مہلت ختم ہو جاتی ہے. اور آگے دیکھیں اگلی آیت میں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم اسے ایک فرشتہ بناتے، البتہ ہم اسے آدمی ہی بناتے، اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم ان پر وہ جس کا وہ شبہ کرتے ہیں. ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ انسان کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنا کے بھیج دیا ہے، سوری انسان کیوں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیج دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول ہی بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا، اس کو کیا پڑی تھی کہ وہ ایک انسان کو بھیجے. تو اس اعتراض کا بھی یہاں پہ جواب یہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر ہم رسول کو ایک فرشتہ بنا کے بھی چلو بھیج دیتے، فرشتہ رسول بن کے آ جاتا، تو فرشتہ تو عالم غیب کی چیز ہے، وہ تو تمہیں نظر ہی نہ آتا. تو تمہارے لیے تو پھر بھی مسئلہ وہیں کا وہیں تھا. اچھا رسول آیا تو ہمیں نظر نہیں آتا، پھر یہ ہے کہ لا محالہ اللہ تعالیٰ کو اس کو انسانی روپ دے کے بھیجنا پڑتا. اگر انسانی روپ لے کے وہ آتا، یعنی کسی مرد کی شکل میں تمہارے سامنے آتا، تو تم نے تو پھر یہی کہنا تھا کہ یہ تو انسان ہے. تو تمہارا اعتراض تو وہیں کا وہیں رہنا تھا نا، وہ تو ختم نہیں ہو جانا تھا. اور دوسری بات دیکھیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو انسانوں کے اوپر رسول بنا دینے کا، رسول بنا کے بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل بن سکے. اب دیکھیں فرشتہ فار ایگزامپل کے انسان کے روپ میں آ گیا ہے، اور لوگوں نے یہ یقین بھی فار ایگزامپل کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی شکل میں ہمارے سامنے بھیجا ہے رسول بنا کے. اب وہ کسی چیز کا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام پہنچاتا کہ چلو چلو جی تم نے جہاد کرنا ہے، تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یا کوئی اس طرح کا حکم ہوتا ہے جو تھوڑا مشکل ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کر سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو نہیں نہ کر سکتے. تو رول ماڈلنگ والی جو بات ہے وہ پھر مسنگ ہوتی ہے اس چیز کے اندر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جب رسول اور انبیاء بھیجے ہیں تو وہ لازماً اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی بھیجے ہیں. آگے دیکھتے ہیں اس چیز کو، نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. البتہ تحقیق آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا گھیر لیا ان میں سے اس نے جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی مطلب کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ کو یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کا مذاق کی بات ہم پچھلے لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ جو مذاق آپ کا اڑا رہے ہیں تو یہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ بھی یہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے ان کی قوموں کا. تو پھر کیا ہوا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا اسی چیز نے آ کے پھر ان کو پکڑا. تو اب آیت نمبر 5 تھوڑی سی پیچھے پیج کر کے دیکھیے. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی ہی بات کی تھی. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ ان کے پاس آ گیا. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. بس عنقریب ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہی اسی طرح کا مضمون ہے کہ یہ آخرت یا عذاب کی خبریں تھی بیسیکلی. پھر آپ دیکھیے کہ آیت 7 سے 9 تک کی جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں آیات آج، 7 سے 9 تک ان کے عجیب
اعتراضات بلکہ بہانے جو ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں، تو اصل میں یہ اس حقیقت کی طرف یہ سارے بہانے اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اشارہ کس چیز کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کو رسول کے اوپر رسول کے رسول ہونے پہ یقین نہیں ہے، اس لیے کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اعتراضات کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے دل سے غم کا غبار دھل جائے اور ان لوگوں کی ہٹ درمی سے پریشان نہ ہو بلکہ مطمئن رہیں، اور یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تاریخ میں جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اس کا پیغام لے کر آیا ہے، اس کو اسی قسم کے حالات کو فیس کرنا پڑا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان جھٹلانے اور مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے پہلے۔ وہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، بالآخر اسی سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا، مگر ان کی قوم کے چند افراد ایمان لائے تھے صرف، باقی سب نے انکار کیا، مذاق اڑایا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ بالآخر کیا ہوا؟ عذاب سے دوچار ہوئے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر رسول چونکہ صاحب شریعت ہوتا ہے اور اس کی اطاعت جو ہے نا وہ لازم ہے، تو اگر قوم اس کا انکار کر دیتی ہے، اگر قوم اس کا انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ عذاب الہی کا شکار ضرور ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ لیکن ایک دم سے ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رسول کو جب مبعوث فرماتے ہیں تو اس کے بعد اچھی خاصی مہلت دی جاتی ہے، ہر طرح سے بات سمجھائی جاتی ہے، تمام حجت ہوتا ہے۔ تو ایک مقصد تو اس آیت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور تسلی دینے کی کیا وجہ ہے، کیوں تسلی دی جا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ اس چیز کا نا انسان کی سائیکالوجی سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ اگر ایک انسان کوئی کام کر رہا ہے، کسی مشن کے اوپر ورک کر رہا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام کریں نا، اسی کو مائنڈ میں رکھ کے دیکھ لیں، اپنے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہم فار ایگزامپل کہ کوئی کھانا ہی بنا رہے ہیں یا کوئی چھوٹا سا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کپڑے سی رہے ہیں یا کوئی صفائی کر رہے ہیں، اور لوگ کوئی ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دے کہ یہ کیا کیا، وہ غلط تھا، یہ صحیح نہیں تھا، تم تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی اس کی پرفارمنس پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اور ساتھ میں اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان جھٹلانے والوں اور مذاق اڑانے والوں کو بھی جھنجھوڑا گیا ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ تو اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 11، قل کہہ دیجئے سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، تم منظرو پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ مکذبین یعنی تم بھی جھٹلا رہے ہو نا کسی چیز کو، ذرا اب ایسے کرو کہ ٹھیک ہے تمہیں بات تو نہیں تم مان رہے، ایسے کرو کہ ذرا زمین میں سیر و تفریح کرو، تھوڑا چلو پھرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کچھ اور بھی اس طرح کے لوگ گزر چکے ہیں جن کا رویہ تمہارے جیسا تھا، ذرا ان کے انجام پہ غور کرو۔ تو یہ ایک ہولسٹک ایک اس کا مفہوم نکلتا ہے کا۔ تو یہ ہے کہ سیر کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور کیوں کرنی ہے سیر؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور کہاں کی سیر کرنی ہے؟ ان اجڑی ہوئی بستیوں کی جن کو اہل مکہ اپنے سفر کے دوران دیکھتے تھے، یعنی عاد، سمود، قوم شعیب، قوم لوط، ان کی بستیاں۔ اور کرنا کیا ہے کہ سیر کرنی ہے، اور اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے، ویسے ہی نہیں کرنی سیر، ان حالات کو جاننے کی کوشش کرو جس کی وجہ سے یہ بستیاں تباہ ہوئی ہیں۔ اور عربوں کے لیے اس نقطۂ نظر سے سیر کرنا یہ بڑی انوکھی بات تھی۔ سیاحت وہ کیا، سیر و سیاحت وہ کیا کرتے تھے، لیکن کس غرض سے؟ تجارت کی غرض سے بھی آتے جاتے تھے اور شکار کی غرض سے بھی جاتے تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں جیسی صحرائی خانہ بدوش قوم کو قرآن مجید سوچنے کا اور غور کرنے کا اور اس سے نتیجہ نکالنے کا ایک نیا اینگل دے رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کریٹیکل تھنکنگ، کہ سوچنا کیسے ہے۔ تو یعنی ایک جاہل قوم کو قرآن تاریخ کا فلسفہ پڑھا رہا ہے، اور ہاتھ سے پکڑ کر گویا ان کو تاریکیوں اور جہلیت کی گھاٹیوں سے نکال کر ایک بلند مقام پر لے جا رہا ہے۔ عرب ان عذاب زدہ یہ جن اقوام کا ذکر ہوا، ان اقوام کی قصوں کو صرف کہانیوں کے انداز میں جانتے تھے کہ ان بستیوں کے ساتھ ان کے کیا نام تھے، کون سے رسول آئے، کیا انہوں نے ان کے اوپر کیا کس طرح کا عذاب آیا، کیسے تباہ ہوئے۔ لیکن یہ کہانیاں صرف انٹرٹینمنٹ کی خاطر سنا کرتے تھے، یعنی کہانی سن کر انٹرٹین ہوا اور پھر چلے گئے، کہیں پر ان واقعات کے اسباب اور وجوہات کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں ہوتا تھا، نہ ان کا تجزیہ کیا گیا تھا کہ کوئی نتیجہ نکل سکے۔ تو قرآن نے سکھایا ان کو کہ سیکھنا کیسے ہے، اس انداز سے سیکھو۔ تو آیت نمبر 6 میں بھی بات گزری تھی، آیت نمبر 6 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھ دیتی ہوں، دیکھیے اس کو۔ الم یرو کم اہلکنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، ان سے پہلے قومیں جن کو ہم نے زمین میں قدرت دی تھی، ما لم نمکن لکم،
وہ قدرت جو ہم نے تمہیں نہیں دی، اہل مکہ سے بات کی تھی، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان کے اوپر آسمان کو بھیجا تھا بہت برسنے والا بنا کر، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنائی تھی نہریں جو ان کے نیچے سے بہتی تھی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد اٹھائیں کچھ دوسری اقوام۔ تو اب دیکھیے کہ اس آیت کو بھی سامنے رکھیں اور اس آیت کو بھی سامنے رکھیں تو پکچر کمپلیٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ سو اب بات کیا ہماری ہو رہی تھی کہ اپنا یعنی کہ اپنا اور ان اقوام کا جو تباہ ہو گئی ہیں ان کا موازنہ کرو، آپس میں کمپیریزن ڈرا کر کے نتائج اخذ کرو گے تو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اب یہاں پہ مکذبین کی بات ہوئی تھی اور یہاں پہ پھر جھٹلانے کی بات ہوئی ہے۔ تو عذاب زدہ اقوام کا جو قصور تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا کچھ کیا، رسولوں کی دعوت کو، اور پھر ان کے اوپر اتری ہوئی شریعت کو جھٹلایا تھا۔ تو اس طرح کی آیات قرآن پاک میں اور بھی پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے ان کو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12۔ کل کہہ دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ قل قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہوگا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے، کتبہ کو انڈرلائن کرنا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا طرف قیامت کے دن کے جس کی آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈال دیا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں سے نا آپ دیکھیے گا آگے آگے جو آیات چل رہیں گی اس میں سوال و جواب کا ایک اسلوب نظر آئے گا۔ ایک سوال یہاں پہ پوچھا گیا ہے اور پھر اس کا جواب خود ہی دیا گیا ہے۔ کیا سوال ہے کہ کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے؟ تو کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے۔ مخاطب کا انتظار نہیں کیا گیا جواب کے لیے، کیوں نہیں کیا گیا؟ نمبر 1، ایک تو اہل عرب اللہ ہی کو خالق مانتے تھے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو کہتے تھے اللہ نے۔ مگر اب پوچھا گیا ہے کہ تخلیق کے بعد ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک تو تم پہلے ہی مان رہے ہو کہ اللہ ہے، لیکن اب جو کچھ اس میں موجود ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو اس سے پہلے کہ یہ کوئی ہٹ درمی کا رویہ اختیار کر کے کوئی اور جواب دیتے، جیسے یہ کہ ہم اللہ کو تو خالق مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ دوسرے الہ بھی موجود ہیں، تو جواب خود ہی دے دیا گیا۔ ایک بات اس میں اور ہے کہ اگر وہ اللہ کا نام لے بھی لیتے تو پھر اس کا مطلب کیا تھا کہ پھر ان کو اپنا عقیدہ بدلنا پڑنا تھا، لہٰذا وہ جواب دینے ہی نہیں والے تھے، انہوں نے اگلی بات بھی خود ہی سوچ لی تھی، تو پھر خود ہی جواب دینا مناسب سمجھا گیا اور کہہ دیا گیا کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ہی کے لیے۔ اگلا حصہ بہت ہی اہم ہے آیت کا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے یعنی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ اب یہ قرار دینے کے بعد کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے اور یہ کہ اس نے اس کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے فرض۔ کتبہ کتبہ علیکم الصیام، اسے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے، اور اسی طرح کے کتبہ سے سٹارٹ ہونے والے احکامات کو جب ہم نے البقرہ میں پڑھا تھا تو وہاں پہ یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ کتبہ کا مطلب فرض کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر فرض کیا اور خود کیا ہے، کوئی بھی اس وحدہ لا شریک ہستی سے کسی بھی رویے کو اس کی ذات پر لازم کرنے کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ یا اللہ تو اس کو چیز کو اپنے اوپر لازم کر لے، یہ وہ اپنی جو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہی کرتا ہے۔ تو ہم مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کی رحمت کی کیفیت کا ادراک بھی بلکہ پوری طرح سے نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ چند پہلوؤں سے میں اس کا ذکر ضرور کروں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی اپنی پیدائش کے مراحل میں جس طرح وہ جنین جو باڈی کے اندر مدر باڈی کے اندر بیبی ہوتا ہے، وہ جنین کی ضروریات کا، اس کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کا خیال رکھتا ہے، ہر سٹیج کی الگ ڈیمانڈز ہیں اور وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اس کو ایک وجود دے کر اس کا جنم کرواتا ہے، اور اس سارے پروسیس کا انسان کو خود کوئی علم نہیں ہوتا۔ پھر اس کے اندر ایسی صفات رکھی اللہ تعالیٰ نے جیسے روح جو اس کو باقی مخلوقات سے افضل کرتی ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ پھر کائنات پر اگر ہم غور کریں تو وہ قوتیں جس پر انسان خود سے کبھی بھی مختار نہیں بن سکتا تھا، جیسے کہ سمندر، جیسے بارش کا نظام، زمین کا نباتات اگانا، معدنیات نکالنا،
اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان ساری چیزوں کو، ان مظاہر فطرت کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو علم عطا کیا، اور علم کے حصول کے لیے جو مناسب صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے سمع، بصرہ اور فؤاد، یعنی کہ دیکھنا، سننا اور پھر پرکھنا چیزوں کو، یہ صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ پھر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس زمین میں بھیجا، اور اس خلیفہ کی نگہداشت اور تربیت کا پورا انتظام کیا کہ ہدایت کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اور بڑی محبت اور صبر کے ساتھ مسلسل بھٹکے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم پر ڈالا۔ اکثریت نے پھر بھی اللہ کا انکار کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، اور یہ بھی اس کی رحمت کا ہی اسی کی رحمت ہے۔ پھر انسان جہالت کی بنا پہ جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو توبہ کا دروازہ بھی اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت کا منظر ہے۔ یہ بھی اس کی رحمت کا پہلو ہے کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو وہ ایک ہی برائی شمار کرتا ہے، مگر ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر نیکیوں کی توفیق ملنا، گناہوں سے بیزار ہو جانا، یہ بھی اس کا خاص کرم اور رحمت ہے۔ جنت بھی اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ملے گی، اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ اس اللہ کی رحمت کو ذرا احادیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ صحیح ہین میں روایت ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو ہم صحیح ہین کہتے ہیں، اس میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کر دیا تو اللہ نے ایک ایسی کتاب میں جو ذات باری کے پاس عرش پر ہے لکھا، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت بھی اسی طرح صحیح ہین میں ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، جن میں 99 حصے اللہ نے اپنے ہاں روک رکھے ہیں، اور زمین پر اللہ نے صرف ایک حصہ اتارا ہے۔ اس ایک حصے کو استعمال کر کے مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ رحیمانہ سلوک کرتی ہیں، یہاں تک کہ ایک جانور اپنے کھروں کو اٹھاتا ہے کہ کہیں اس کا پاؤں اس کے بچے پر نہ پڑ جائے، یہ بھی اسی رحمت کا منظر ہے۔ اور ایک اور روایت میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے اسی روایت میں، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے باقی 99 جز اللہ تعالیٰ اس رحمت کے جو 99 جو اس نے اپنے پاس روکے ہیں، پھر اس رحمت کو مکمل کر دے گا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ہم بھی اللہ کی اس دن اس رحمت کے حقدار ٹھہرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو اسی بات کی تربیت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت سے پیش آئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ سے بھی ہمیں بہت سی ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ آپ رحمت العالمین ہونے پر آپ کے کوئی شک نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، یہ بات انسانوں کو بتائی جا رہی ہے۔ اس کا انسان پہ کیا اثر ہونا چاہیے؟ نمبر 1 کہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کر سکتا جو زیادتی پر مبنی ہو، خاص کر جب انسان پر کوئی مشکل سچویشن آتی ہے نا، ایسے حالات میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کو لے کے منفی جذبات ابھرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات دل میں ہوگی کہ اللہ نے تو اپنی ذات کے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے اور میرا رب ہر حال میں مجھ پر رحم کرتا ہے، تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ مشکل بھی میرے ہی کسی فائدے کے لیے آئی ہے۔ دین کیا ہوگا کہ اس سے انسان کی امید برقرار رہے گی، اور کہ حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ انسان کے اندر جذبہ تشکر ابھرتا ہے، اور انسان ہر حال میں اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر حیا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کہیں اپنے اتنے رحم کرنے والے، رحمت فرمانے والے رب کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، تو وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر اللہ سے محبت کا جذبہ بھی ابھرتا ہے، انسان اپنے اندر بھی رحمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور وہ بھی لوگوں پہ رحمت اور شفقت کرتا ہے، اور لوگوں یعنی ساری مخلوق پر بھی، جو جانور ہیں، چرند پرند ہیں، ان پہ بھی شفقت کرتا ہے۔ پھر لوگوں کو معاف کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور تمہیں اس دن جمع کرے گا، قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جمع ہونے کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، جو کہ آ کر رہے گا، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب قیامت کا مضمون یہاں پہ آ رہا ہے، اور وہ رحمت کے مضمون کے بعد آیا ہے، تو کیا لنک ہے، کیا کنیکشن ہے قیامت کا اور رحمت کا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ قیامت کا آنا اللہ کی صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے۔ قیامت کا آنا اللہ کی صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر قیامت نہ آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا
کہ اس کائنات کا خالق اور مالک رحمان اور رحیم نہیں ہے. اس کے نزدیک عدل اور ظلم، نیکی اور بدی، خیر اور شر معاذ اللہ برابر ہے. اور یہ دنیا صرف ایک کھیل تماشا ہے. مگر یہ باتیں اس اللہ کی شان کے بالکل خلاف ہیں جو بے مقصد کوئی بھی کام نہیں کرتا. اس لیے لازمی ایک ایسا دن آئے گا جس میں وہ اپنی رحمت کو کامل کر دے گا، یعنی 100% رحمت. مگر یہ رحمت ہوگی کس کے لیے؟ یہ اس کے نیک بندوں کے لیے ہوگی. جو بدکار ٹھہرے ان کو تو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو قیامت کا اصل مقصد نیک بندوں کو جزا دینا ہے. لیکن بات تو قریش مکہ سے نہیں ہو رہی تھی، اس سے پہلے تو ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. تو ان کے کانٹیکسٹ میں پھر رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں بتا رہے ہیں کہ میری رحمت میرے پر، کہ میں نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے؟ دیکھیے، اگر مشرکین مکہ کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جس طریقے کی نافرمانیاں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بار بار قائل کرنے کے باوجود، 2/3 قرآن ان پر نازل ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے، ہٹ درمی دکھا رہے ہیں. اللہ چاہے تو ان کو پکڑ لے اور یہ دم بھی نہیں مار سکے. مگر یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ان کو مہلت دے رہا ہے. دوسری بات ہے کہ یہ معجزات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بار بار، یہ والا معجزہ دکھاؤ، وہ والا معجزہ دکھاؤ. تو اللہ معجزہ نہیں دکھا رہا، اور یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ معجزہ نہیں دکھا رہا. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا بھی کہ اللہ کی رحمت کا یہی مظہر ہے. کیوں کیونکہ معجزات دیکھنے کے باوجود اگر کوئی قوم ہٹ درمی نہیں چھوڑتی تو پھر عذاب ضرور آتا ہے. جیسے کہ ہم المائدہ میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 115. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی تھی کہ کیا آپ کا رب ہمارے اوپر ایک خوان نازل کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے پہلے تو ان کو اللہ کا تقوی یاد کروایا تھا، لیکن بعد میں دعا کی تھی. اس کا جواب اللہ نے یہ دیا تھا، قال اللہ انی منزلها علیکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. بس اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو بے شک میں خود اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب جو میں نے پورے عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا ہو. تو عذاب پھر کس کو ملے گا؟ جو کہ نشانی دیکھنے کے باوجود، معجزہ دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کر دے گا. اور اہل مکہ بار بار یہ ڈیمانڈ کرے مگر اللہ تعالیٰ ان کو معجزے نہیں دکھا رہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے قریش مکہ کے اوپر. آخری حصہ دیکھتے ہیں آیت کا، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. وہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو نفسوں کو خسارے میں یا نقصان میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے سلیم فطرت دے کر پیدا کیا ہے انسان کو. فطرت کیا ہے؟ جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتی ہے اور صحیح اور غلط کے اندر پہچان کر لیتی ہے. یہ فطرت انسان کی مدد کرتی ہے کہ وہ درست فیصلہ کرے، مگر درست فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو مشاہدہ تو کرنا پڑتا ہے نا، اور ان مشاہدات پر پھر غور بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے پیچھے مثال گزری کہ عذاب شدہ اقوام کی، کہ ان کا انجام دیکھو اور غور کرو کہ وہ اس حال تک کیسے پہنچے. سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی یہ بات گزری تھی کہ اگر مظاہر قدرت، یعنی وہ جو آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اولو الالباب ہیں. تو غور کر کے کم از کم اس نتیجے پر تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کریں، اس کی تخلیق پہ غور کریں. اس نتیجے پر تو فطرت آپ کو پہنچا دیتی ہے کہ کوئی خالق موجود ہے. اس نتیجے پر بھی فطرت پہنچا دیتی ہے انسان کی کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. جب جو مجھے نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میرے ہونے کا بھی مقصد ہوگا. آگے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی پڑھیں گے. انہوں نے بھی کس طریقے سے کائنات کے مظاہر پر غور کروایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے غور کروایا انسانوں کو. مگر اگر کوئی اپنی سلیم فطرت ہی خراب کر بیٹھے، سلیم فطرت کیسے خراب ہوگی؟ ضد سے، ہٹ درمی سے. تو پھر وہ خود ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے گا نا. پھر کسی اور کا تو قصور نہیں ہے، خود ہی اپنی ضد اور ہٹ درمی سے اس نے اپنی فطرت کی آواز نہیں سنی تو خسارے میں پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی فطرت کی نفی کر دی. اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو یہ قبول حق کی صلاحیت اب کھو چکے ہیں. اور وجوہات کیا ہیں؟ کہ ان کی اپنی ہی ضد اور ان کی اپنی ہی ہٹ درمی ہے. اگلی آیت دیکھیے، ہے تو چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑی ڈیپ معنی رکھتی ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. سکنا کو انڈرلائن کر، اسی کے لیے ہے جو کچھ ساکن ہے رات میں اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اس اب کون ٹھہرا ہوا ہے رات اور دن میں؟ کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟
اس کی مختلف آراء ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ مختلف مخلوقات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ رات کے وقت نکلتی ہیں اور کچھ دن کے وقت۔ دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ رات میں سکون ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور دن میں حرکت ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، اور دونوں اللہ ہی کی طرف سے، مخلوقات بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں جو اوپر بات ہوئی۔ تیسری بات ہے کہ رات کا مطلب ہے اندھیرے، ہے نا، رات میں اندھیرے ہوتے ہیں، یعنی ظلمات، وہ ظلمات اور نور، وہ جو سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو رات کا مطلب ہے ظلمات یعنی اندھیرے۔ تو یہ نا مادی دنیا کی طرف اشارہ ہے، جس میں ٹھہرنے والے جو مادی دنیا سے محبت کرتے ہیں، اس میں ٹھہرنے کی جن کی خواہش ہوتی ہے، وہ مادہ پرست ہوتے ہیں، صرف اپنا مادی فائدہ دیکھتے ہیں، یعنی اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں۔ مگر یہ دنیاوی فائدے دے کون رہا ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ بھی اللہ ہی ہے نا، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے مادی فائدے۔ تو جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے دن میں، سوری رات میں، وہ اللہ کے لیے۔ اسی طرح نہار کو اسی اس پہ رکھ کے دیکھتے ہیں فارمولے پہ، یعنی نہار دن، یہ نور یا روحانی دنیا کی طرف اشارہ ہے، جو کہ مادی دنیا سے الگ قوانین پر چلتی ہے۔ مادی دنیا کا کیا قانون؟ ابھی ہم نے پڑھا، مال جمع کرنا ہے۔ اور روحانی دنیا کا مال کو لے کے کیا قانون ہے؟ مال جمع نہیں کرنا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کہیں اور جمع ہو رہا ہے، ہمیں یقین ہے اس بات کا، تو انفاق کرنا ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کے قوانین اس میں موجود ہیں، یعنی خرچ کر کے نیکی کمانی ہے، یا کسی بھی اور طریقے سے۔ مگر اس نیکی کی توفیق بھی کہ کون دے رہا ہے؟ اللہ اپنے اذن سے دے رہا ہے۔ تو وَمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس جو وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے دن میں، رات میں اور دن میں۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ دن اور رات وقت کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ٹائم کو۔ آیت نمبر 12 ذرا دیکھیں بالکل ٹاپ سے، قُل لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجیے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں؟ آسمان اور زمین کیا وقت کو ظاہر کر رہے ہیں؟ نہیں، جگہ کو ظاہر کر رہے ہیں، اسپیس۔ تو وہ جو ہے نا، وہ آیت اسپیس کی بات کرتی ہے، جبکہ یہ والی آیت جو ہے وہ ٹائم کی بات کر رہی ہے۔ اگر ٹائم کی بات کر رہی ہے تو وہ، اگر یہ ما سکنا فی اللیل والنہار اللہ کے لیے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے دن میں اور رات میں اللہ کے لیے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وقت کا مالک صرف اللہ ہے، اور اس وقت کے اندر جو بھی پھر ایگزسٹ کر رہا ہے، جو بھی ہیپننگ ہو رہی ہے، چاہے وہ زندگی ہے، چاہے وہ موت ہے، چاہے وہ دنیا کا عالم ہے ان دیٹ پرٹیکولر فریم آف ٹائم، یا وہ عالم بالا ہے، اس کا مالک بھی وہی ایک رب ہے۔ تو رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی اللہ کے لیے ایک جیسی ہے۔ تو اب ایک اور سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے نا، کہ قرآن ہی کہتا ہے نا کہ ہر چیز حرکت میں ہے، اسی طرح دن اور رات بھی ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہی ہیں، اور صرف دن کو یا صرف رات کو دیکھا جائے تو ان میں بھی وقت تو ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا، وقت تو چل رہا ہوتا ہے، مگر اس آیت میں تو فرمایا کہ کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کائنات کے سسٹم میں حرکت ہی حرکت ہے، کوئی چیز ٹھہری بھی نہیں ہے یا رکی بھی نہیں ہے۔ سکنا یا ساکن یا ٹھہرا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سکون، یعنی اس دنیا میں سکون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔